बायजीद बुस्तामी, इनको सबसे पहले सुल्तानुल आरिफीन कहा गया है। और हजरत ख्वाजा बायजीद ने एक दफा दावा किया था, फरमाया मेरा असली नाम याद कर लो, रब तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। इतना बड़ा आदमी, एक शख्स मिलने आ गया, उसने पूछा हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी आप हैं? तो आप फरमाने लगे 30 साल हो गए मैं तलाश कर रहा हूं, अगर हजरत ख्वाजा पीर तुम्हें मिला तो मेरी भी मुलाकात करा देना। 30 साल से ढूंढ रहा हूं। ये कह के आप चले गए। तो उसने दोबारा एक बंदे से पूछा कि हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी, तो कहने लगा अभी तो तुम बातें कर रहे थे उनसे। कहा मैंने तो उनसे कहा है कि आप हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी हैं, तो वो कहने लगे मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूं। फरमाने लगे यही तो वो मानते नहीं कि मैं हजरत ख्वाजा पीर हूं, ये तो वो मानते नहीं ना, तुमने कहना था बायजीद बुस्तामी आप हैं, फिर वो कबूल कर ले। इतना लंबा रट्टा, इतना बड़ा मसला, इतनी बड़ी, छोटा लकब से भी काम चल जाता है। और ये जो कि मौलवी पीरों की बात हो रही है तो आप बड़े हंस रहे हैं। वैसे ये है कि महल्ले के चौधरी का इश्तिहार पे नाम ना लिखे तो वो भी महफिल में कोई नहीं आता, उन नाराज हो तुसी थोड़े थोड़े। हाँ, और मस्जिद की कमेटी के सदर को एप्लीकेशन ना दें तो वो जलसा भी नहीं करने देता। वो कहता है सदर मैं हूं और आपने मुझसे पूछे, इन चीजों से बाहर आए। साफ सुथरी पाकीज़ा सोच, अच्छी सोच आपको अच्छा रखेगी, आपको जवान रखेगी। देखिए ना, मैं यहां तकरीर कर रहा हूं गावला कोट में, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में नहीं कर रहा, पिंडी में नहीं कर रहा। तो मेरा ये हक बनता है कि जो बंदा इस वक्त सही और लकीदा आदमी मुजफ्फराबाद में तकरीर कर रहा है, मुझे उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए कि रब ने मेरी औकात इतनी बनाई है कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक जगह बयान कर सकता, और अल्लाह की मखलूक बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊं ना कि काम सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, फिर मैं खराबी करूं, फिर मैं दूसरों की खिदमात का इनकार करूंगा, फिर मैं माशरे के अंदर दिक्कत पैदा करूं, फिर ग्रुपिंग होगी, फिर तंग नजरी जन्म लेगी। आप अपनी तबीयत को ठंडा करें, मिजाज को और ये हर जगह हो रहा है। उलमा और मशाइख की क्योंकि हम हाईलाइट कर लेते हैं ना, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, एक को आप जाके दवाई दिखाएं पहले वाले की, तो कहेगा उसको क्या पता है, ये छोड़ेंगे तो तबाह कर दे, तो आपका मैदा ही खराब कर देगी सारी। हर जगह फसाद है, हम एक दूसरे का वजूद कबूल करने को तैयार है ना। ऐसा करें, सोच सही करें, सुथरी करें, साफ सुथरी। मैंने भी एक डॉक्टर साहब को, मुझे भी कोई थोड़ी तकलीफ थी, पिछले दिनों टेस्ट वेस्ट कराए, तो एक डॉक्टर साहब के पास में गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी पिछले की सारी दवाई। कहने लगे इतनी दवाई खा के तो बंदा पागल हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप इस डॉक्टर के खिलाफ मेरे साथ चल के मुकदमा करें, और फिर उस इंस्टीट्यूट पर मुकदमा करें जिसने इसे MBBS की डिग्री जारी की है, और फिर जितने सालों से ये दवाइयां लोगों को लिख के दे रहा है, उसकी प्रैक्टिस की उम्र को 25 साल हो गई है। उन 25 सालों में जितने मरीजों का पैसा उसने खाया, उसका आप भी हिसाब देंगे, वो भी देगा। कहने लगे पीर साहब आप तो दूर ही निकल गए हो। मैंने कहा क्या तमाशा बनाया है, कौम को तकसीम कर दिया है। हर बंदा जो है वो आके कह देता फलाना गलत है। ऐसे भी कभी हुआ है? खुदा दूसरों का वजूद मानो। पता है मेरे मदीने वाले महबूब की शान क्या है? मेरे रसूल पाक का कमाल ये है, कुरान है मेरे नबी की शानों का बयान, लेकिन मेरे रसूल पाक पर नाजिल होने वाली किताब में हजरत मूसा की शानें भी है, हजरत ईसा का मर्तबा भी है, जनाबे मरियम का जिक्र भी है, हजरत सुलेमान की बातें भी हैं, हजरत ईसा के मौजज़ात भी हैं। मेरे रसूल करीम ने फरमाया है, याद रखो शानों वाला वो होता है जो दूसरों की शानें भी बयान करे। ये क्या बात हुई कि इतनी तंग नजरी होना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने शेर पढ़ा, उसने कहा शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। हुजूर के दर की बात कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि। शान यूसुफ जो दबी यानी हजरत यूसुफ का हुस्न भी अगर माज़अल्लाह दबा तो यहां आके दबा। आला हजरत फरमाने लगे ये तू क्या कह रहा है, मेरे नबी किसी को दबाने नहीं आए। तो कहा हजरत फिर क्या पढ़ूं? फरमाया कहो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। शान यूसुफ जो बड़ी वो भी, हुजूर पर सूरह यूसुफ नाज़िल हुई है तो हजरत यूसुफ का जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। तो शान यूसुफ जो बड़ी वो भी, तो सोच अच्छी करे, साफ सुथरी। तुम्हारा बड़ा अजीब मिजाज है। एक पीर साहब के मुरीद हैं, पीर साहब बाशरा हैं, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, इमामा है, 5 नमाजें पढ़ते हैं। मेरे और आपके लिए इतना ही काफी है, बहुत काफी। उसके अंदर क्या है, वो खा कितना गया है, वो ले कितना गया है,
اور اس نے بنا کے لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے، نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے۔ سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی۔ ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را سب سے پہلے سوچ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی ہے آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستان کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دی، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی، ریڑی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کرے، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہے، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا، جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہوگی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں، اچھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی،
وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں، لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب ان لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آواز قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کر۔ دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے۔